सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। आज हम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की क्राउन सेरेमनी ऑफ इमामत कि जिसमें उनकी विलायत और इमामत का और उम्मत की सरपरस्ती का बाकायदा ऐलान किया गया था और जिसे हम ईद गदीर के नाम से मनाते हैं के उन्वान से इस खुशी के मौके को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपने जज्बात को पाक हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और मासूमीन की बारगाह और ख़ुसूसी तौर पे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में हदिया तबरीक और मुबारक पेश करते हैं। सलावत। ईद गदीर गदीर खुम का ज़िक्र कुरान की 3 आयात में आया है और ये तीनों की तीनों आयात कुरान की सूरह मायदा में नाजिल हुई हैं। सूरह मायदा कुरान की उन सूरतों में से है जो कि जनाब रसालत माब के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई है और ये गदीर हुक्म का आयत इसको कुरान की आखिरी आयत जो कि नाजिल हुई हैं उनमें से समझा जाता है। तो सबसे पहले हम आयत तबलीग या जिसको आयत बल्ले कहते हैं उसकी तिलावत करेंगे। बल्ले का मतलब होता है कि पहुंचा देना, तबलीग कर देना। अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा हज़रत अली मुर्तज़ा की विलायत का, उनके मौला होने का, उनके इस उम्मत के सरपरस्त होने का, उनके तमाम इंसानों के सरपरस्त होने का ज़िक्र और हुक्म आया है। इसलिए इस आयत को इस्लामी लिटरेचर में आयत बल्लिग या आयत तबलीग के नाम से जाना जाता है। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 67 है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, उस चीज़ को पहुँचा दो जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुई है, मिर रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से, व इल्लम तफ़अल, और अगर तुमने ये ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो गोया तुमने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को इनकार करने वाले ग्रोह की हिदायत नहीं करता। ये वो आयत है कि जिसे शिया मुफस्सिरीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दोस्त मुफस्सिरीन इसको आयत गदीर खुम के नाम से भी याद करते हैं। हर आयत का कुछ शान नज़ूल तारीख़ में रिकॉर्ड किया गया है। जिन आयत की शान नज़ूल कि ये आयत किस मौका पे नाजिल हुई उसके हिसाब से उसके मानी मुतरतब होते हैं। आयत को उनके शान नज़ूल से अलहदा करके उनके मतलब निकालना सही नहीं होता और मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। तो बहुत से मुफस्सिरीन ने बयान किया है
کہ یہ آیت بلغ، یہ آیت تبلیغ، یہ غدیر خم کے مقام پہ، جو کہ مکہ سے تھوڑی دور مدینہ کے راستے پہ ہے، جہاں پہ حاجیوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، عراق والا راستہ علیحدہ ہو جاتا ہے، شام والا راستہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور حاجیوں کا وہ بڑا اجتماع جو کہ حج کے موقع پہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے ممالک کی طرف علیحدہ راستے لے لیتی ہیں۔ اس لیے یہ حاجیوں کے اکٹھے رہنے کا آخری موقع تھا، تو خدا کی طرف سے کوئی بہت ہی اہم پیغام پہنچایا جانا تھا، جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس مقام کا نام مقام غدیر خم تھا۔ تو آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول، آیت کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امامت و خلافت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات واضح طور پہ قرآن کے متن میں بیان ہوئی ہے کہ میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، تمہارا مولا کون ہوگا، تمہارا خلیفہ کون ہوگا، تمہارا سرپرست کون ہوگا، تمہارا امام کون ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن میں اس پہ نص نازل ہوئی ہے۔ نص کا مطلب کلیئر ٹیکسٹ، یعنی قرآن میں کلیئر یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پہلا پہلا لفظ یا ایھا الرسول استعمال ہوا ہے، یعنی رسول کی زبانی آیا ہے، جس سے بات بہت زیادہ اتھینٹک اور بہت زیادہ قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دو جو کہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ صورت، یہ آیات رسول پاک کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، جبکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول پاک تو ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئیں انہیں لوگوں تک پہنچایا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن فالتو بات نہیں کرتا۔ قرآن جس بات میں حکمت نہ ہو، قرآن حکمت کی کتاب ہے، حکمت سے خالی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ دوبارہ کیوں تبلیغ کا لفظ استعمال کیا گیا؟ تبلیغ تو ہو چکی ہے، اب تو رسول پاک کا آخری حج ہے، جس کے بارے میں وہ پیشن گوئی فرما چکے ہیں کہ اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا، اس کے بعد تم مجھے اپنے درمیان میں نہیں پاؤ گے۔ اب آیت میں تبلیغ کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو سیاق و سواب کو اگر عقل کے حساب سے، منطق کے حساب سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آیت کسی بہت اہم ترین بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، کسی بہت اہم ترین حکم کی تبلیغ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ یہ عام تبلیغ، یہ آیت بلغ کہ جنرلائز تبلیغ مراد نہیں ہے، بلکہ کسی خاص حکم کی تبلیغ ہے جو آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مفسرین کے مطابق کہ رسول پاک کو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور مولا ہونے اور امام ہونے کا اعلان کا جبریل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے تو رسول پاک نے کہا کہ نہیں، ابھی لوگوں کے ذہن اس بات کو مکمل طور پہ سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد
جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو رسول پاک نے پھر حالات کا جائزہ لیا، اپنی محنت رسالت مزید تیز کر دی، اپنے انتظامات کو مزید تیزی دی، اور پھر بھی جبرائیل کو کہا کہ نہیں جبریل، ابھی بھی لوگ علی کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام تیسری بار پھر یہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے کہ اب حالات کیسی ہیں۔ رسول پاک نے کہا کہ میں مسلسل محنت کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی موقع نہیں آیا، حتیٰ کہ چوتھی دفعہ جبریل علیہ السلام پھر یہی آیت لے کے آئے اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے یہ تمام حالات لوگوں کا جو سازشیں ہوں گی، لوگوں کے اس کے خلاف جو پراپیگنڈا ہوگا، ان سب سے میں اسلام کو بچا لوں گا، میں انسانوں کو بچا لوں گا۔ اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کو تبلیغ کیا جائے۔ اور یہ چوتھا مقام غدیر خم کا مقام تھا۔ پہلا مقام جبرائیل مدینے میں جب حج کے لیے آنے لگے تھے اس وقت نازل ہوئے، پھر مکہ میں نازل ہوئے، چوتھی دفعہ یہ حکم لے کے جبریل نازل ہوئے اور اس میں الفاظ یہ استعمال ہوئے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ یہ رسول اللہ کو تنبیہ نہیں کی جا رہی، یہ منافقین کو اس حکم کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت ظاہر کی جا رہی ہے، یعنی پورے معاشرے کا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اور ایک رہنما، ایک سچے لیڈر کے بغیر اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی اسلام میں خدا کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علی کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ علی کی سرپرست مانے بغیر زندگی انسانی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ حیوانی زندگی ہے۔ انسان اور حیوان میں قرآن کے نقطہ نظر سے امتیاز جو ہے اس کا معیار علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ جو علی علیہ السلام کی ولایت اور اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کرے گا وہ اتنا ہی انسان ہے، اور جو ولایت علی میں جتنا آگے بڑھے گا وہی اتنا بڑا انسان ہے۔ گویا انسانیت کا معیار قرآن نے ولایت علی علیہ السلام رکھا ہے، نیکیوں کا معیار قرآن نے ولایت علی علیہ السلام رکھا ہے۔ جو ولایت علی علیہ السلام میں اپنی دل کی پاکیزگی کا جتنا زیادہ سفر کرے گا اتنی ہی اس کی انسانیت زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ زیادہ قابل احترام انسان ہوگا۔ انسانوں کے قابل احترام ہونے کا معیار ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جو کہ اس آیت میں اور اس حدیث غدیر خم میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہ کیا، اے آنے والی نسلوں، اگر تم نے ولایت علی پہ ایمان نہ لایا یا عمل نہ کیا، فما بلغت رسالہ، تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے، جو منافقین اور شیاطین سازشیں کرتے ہیں اس سے تمہیں بچا لے گا۔ سب سے بڑا خطرہ جو کہ ایک عام انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے ولایت علی پہ چلتے ہوئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے لوگ اور شیاطین نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آیت کا یہ حصہ رسول اللہ تو خود اعتمادی کے بہت بڑے ستون
اور خود اعتمادی کی بنیاد تھے، ان کے لیے درس نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے درس ہے کہ ولایت علی پہ جتنے آگے بڑھو گے، یہ خوف کبھی دل میں نہ لانا کہ شیاطین اور ولایت علی کے مخالف شیاطین کے جن و انس کے گروہ تمہیں روک سکیں گے، تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فضائل علی بیان کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، فضائل علی بیان کرنے سے نیکیوں میں عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ہاں عید کا تصور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا تصور ہے، اس لیے غدیر خم کے روز کو یوم عید کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر وہ دن جس دن تم گناہ نہ کرو وہ روز عید ہے، اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت میں اس دن گناہوں سے بچنا ہمارا مطمع نظر بن جاتا ہے، اور کہ نیکیوں پہ خوش ہونا، نیکیوں میں اور زیادہ خوش ہونا کہ مولا علی کی کراؤن سیلیبریشن ہو رہی ہے، تو اس سے انسان کو ایک نیکی کا، دل کی پاکیزی کا احساس ہوتا ہے، جس کا نام عید غدیر رکھا گیا ہے۔ ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ، کافر کا مطلب ہوتا ہے جو حق بات کا انکار کرتے، کہ کافر لغوی طور پہ کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کافرہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حق بات کا انکار کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس گروہ کو کسی زمانے میں بھی ہو جو کہ ولایت علی کا انکار کر دے، اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دے گا ہدایت اللہ تعالیٰ؟ حضرت علی علیہ السلام کیا ایک شخصیت ہیں؟ رسول پاک اس غدیر خم کے خطبہ میں فرماتے ہیں یا اللہ، حق کو علی کے ساتھ کر دے اور حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی پھر جائیں۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العلی و مال حق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو اسی طرف کر دینا جس طرف علی ہے۔ یعنی یہ مزید درجات ہیں، یعنی علی امام المتقین ہے، امام الحق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی شک پڑ جائے اگر، کہ انسان سمجھے کہ صحیح بات دوسری طرف ہے اور مولا علی یا ان کا فرمان دوسری طرف ہے، تو حضور پاک اس لیے انہوں نے تیسرا فقرہ کہا کہ یا اللہ حق کو اسی طرف پھیر دینا جس طرف علی رخ کرے۔ تو علی کا رخ کرنا حق ہے، علی کی اتباع میں اللہ کی محبت کا رخ کرنا حق ہے۔ اس لیے اس آیت میں ان مفاہیم کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی دو اور آیتیں کہ اس بارے میں، اس غدیر خم کے اعلان کے بارے میں مربوط ہیں۔ پہلی آیت کا ریفرنس آپ کو بتا دیا ہے، بچے خصوصی طور پہ یاد رکھ لیں۔ پہلی آیت تبلیغ تھی جس کا نمبر تھا آیت نمبر 67۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ آیت آیت ولایت ہے، کہ جس میں اللہ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ولی ہیں وہ کون کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کی آیت جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے
وہ بھی غدیر خم کی آیات سے متعلق ہے، اور اس کا نمبر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، انما کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ انحصار کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی بات جو آگے بیان ہونے والی ہے وہ صرف ان ہستیوں میں منحصر ہے، ان سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کسی چیز کو عربی میں کسی بات میں انحصار پیدا کرنا چاہیں کہ میری مراد اس فقرے میں یا اس آیت میں صرف یہ لوگ ہیں جو کہ اس آیت میں بیان ہوں گے، تو اس کو انحصار کہتے ہیں، اور یہ عربی میں لفظ انما سے ظاہر ہوتا ہے۔ آیت کہتی ہے انما ولیکم اللہ، بے شک انحصار کے ساتھ تمہارا جو ولی ہے، تمہارا جو سرپرست ہے، تمہارا جو مولا ہے وہ اللہ ہے، جو کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ تو آیت انحصار کر رہی ہے کہ تمہارا سرپرست کون ہے زندگی کے امور میں، دین کے امور میں، دین و آخرت میں، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی و رسول اس کا رسول ہے، والذین، اور وہ لوگ ہیں آمن، اب تیسرے ایک جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے اس کی صفت کے ساتھ۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ ہر دفعہ قرآن وہ نام بیان نہیں کرتا بلکہ صفات بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے کچھ سیکھ لیں، لوگ عملی طور پہ لوگوں کی کچھ تربیت ہو جائے۔ والذین آمنو، اور ایسے شخص ہیں، ایسا نیک گروہ ہے، ایسے معصوم لوگ ہیں، والذین آمنو جو ایمان لائے، اللہ زینہ، کیسے ایمان کے بعد پھر ان کی کیا پہچان ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے۔ یہ آیت تربیت کے لیے، یہ الفاظ ہمارے ہم سب کی اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے۔ والذین آمنوا، آمن الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بہت سے لوگ ہو گئے، اب سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ ولایت میں سرپرست نہیں ہو سکتے، تو آیت آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان مراد ہو سکتے ہیں، وہ یعنی تین جو ہے وہ آیت پہچانیں بتائیں، نشانیاں بتائیں کہ پہلی جو ایمان لاتے ہیں، دوسری جو نماز قائم کرتے ہیں، تیسری جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پھر آیت نے چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور پھر ایک شخص کی طرف مخصوص کر دیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں، کہ اس آیت کا ترجمہ اہل تشیع کے مفسرین، اہل بیت کے مفسرین یہ کرتے ہیں، اس کی شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سائل نے آ کے صدا دی کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ دو، اللہ کے راستے میں کچھ انفاق کرو، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دو۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سائل تھا۔ اس وقت سب لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے، حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کے اس سائل کو دے دی۔ یہ اس آیت کی شان نزول ہے، جو کہ بہت سے
شیعہ مفسرین نے بھی اور اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بعض اہل بیت مفسرین اس کو ولایت کی سب سے زیادہ قابل اعتبار آیت سمجھتے ہیں، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں نازل ہو گیا ہے، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ۔ تو یہ آیت ولایت ہے جو کہ نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں آیت نازل کی، اور ان کی ولایت کا اعلان بھی اس آیت میں بھی کیا گیا۔ تیسری آیت جو غدیر خم کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس کو آیت اکمال الدین کہتے ہیں، کہ دین کے مکمل ہونے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ ایک لمبی سی آیت ہے، جس کے بارے میں، جس کے اندر یہ ایک حصے کے طور پہ آئی ہے۔ مفسرین نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی جو ہے، اگرچہ ایک طویل آیت ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے کہ آیت جس میں اکمال دین کا، دین کے مکمل ہونے کا ذکر ہے، یہ ایک علیحدہ حصہ ہے جو کہ اس آیت میں کسی خاص مقصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ ارشاد ہوتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب غدیر خم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی و سرپرست ہوں اس کا علی ولی و سرپرست ہے، جس کا میں سربراہ و بادشاہ ہوں اس کا علی سربراہ و بادشاہ ہے۔ اہل بیت کے مفسرین ولی کا مطلب، مولا کا مطلب سرپرست کے مطلب میں لیتے ہیں، جو کہ اس کے لغوی اعتبار سے بھی اور سیاق و سباق اور شان نزول کے اعتبار سے بھی اور اہل بیت کی روایات کے اعتبار سے بھی اس کا مطلب بنتا ہے۔ جو لوگ ولایت علی کا انکار کرتے ہیں اور غدیر و خم کے ماننے کا انکار کرتے ہیں، وہ مولا کا مطلب دوست کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ دوستی کا اعلان، یہ کوئی فیس بک کی دوستی تو ہے ہو نہیں رہی، جو غدیر خم کے موقع پہ لاکھوں کے اجتماع میں، جبکہ علامہ امینی نے 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جس کتاب نے صرف اس حدیث پہ تحقیق کی گئی ہے، الغدیر کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے 100 سے زیادہ صحابیوں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، کہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، غدیر خم کے موقع پہ لوگوں کا اجتماع کیا، نماز ظہر کے بعد اونٹوں کے اوپر جو ممبر رکھے، پالان رکھے ہوتے تھے، ان کا ممبر بنایا، ان پالانوں کے اوپر کھڑے ہو کے جب سارا مجمع دیکھ سکتا تھا، اس کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا، ان کا بازو پکڑ کے بازو اتنا بلند کیا کہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی بغل جو ہے اس کی سفیدی بھی لوگوں کو نظر آنے لگی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے سب لوگوں کو دکھایا کہ من کن تو مولا ہو،
جس کا میں مولا ہوں، فہذا یہ علی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نام کے تو اس مجمع میں بہت سے لوگ تھے، فہذا علی مولا، تو یہ علی مولا تو اس کا مولا ہے۔ پھر اس خطبے میں اور بھی باتیں بیان کی کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس سے مجھ سے دشمنی کی، جس نے اس کا ساتھ دیا اس نے میرا ساتھ دیا، کہ یہ غدیر خم کے خطبے میں بیان کیا گیا۔ جب خطبہ ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں سے پوچھ لیا، کیا میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ کیا میری بات تم سنتے ہو؟ تو پورے مجمع نے جواب دیا، بلا، ہاں ہاں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اعلان کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، مشہور لوگوں میں جن میں ابو بکر اور عمر اور ابن عباس کے ان کے کمنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ کہا گیا ہے عربی میں، بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو اے علی، آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور تمام مومن مرد اور عورتوں کے بھی مولا ہیں۔ اور ابن عباس نے بیان کیا کہ اب یہ ولایت علی تمام مسلمانوں پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حسن نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ دیا۔ تو بہت سے صحابیوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جس سب کو علامہ علامہ امینی نے 20 جلدوں میں الغدیر کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے کہ جو ریسنٹلی جو کہ کل ریلیز کی ہے، کہ جس میں اس کے اقتباسات کو ہم نے وہ کوٹ کیے ہے ماخوذ کر کے۔ تو آخر میں جب اعلان غدیر خم ہو چکا تو اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، کیونکہ دین کے مکمل ہونے کا مطلب قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورہ نحل، کہ شہد کی مکھی کے بارے میں۔ قرآن نے شہد کی مکھی کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ شہد کی مکھی میں ایک کوئین بی ہوتی ہے جو کہ سارا ان کا نظام چلا رہی ہوتی ہے، اس چھتے کا، شہد کی مکھیوں کے گروہ کا، اور ان کو منظم کر کے اس نظام کے تحت شہد بننا ہوتا ہے، جس کی قرآن نے تعریف بھی کی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی۔ تو شہد کی مکھی کی مثال اس لیے بیان کی گئی کہ شہد کی مکھی امامت سمجھاتی ہے۔ شہد کی مکھی اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے جو کہ شہد کی مکھیوں کی ولایت سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو آیت اکمال دین نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، کہ یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی، اس کے اندر یہ حصہ ہے آیت کا، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، مکمل کر دی، نعمتوں کا اختتام کر دیا، یعنی بہت بڑی نعمت عطا کر دی، بہت بڑی دین کی بات بیان کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کے تمہارے دین ہونے کے بارے میں راضی ہوں۔ یعنی اہل بیت کی تفاسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ صرف اس اسلام سے راضی ہے جس میں علی کو مولا مانا جائے، علی کو سرپرست مانا جائے، حق کو سرپرست مانا جائے، سچائی کو سرپرست مانا جائے،
کیونکہ علی حق اور سچائی ہے، کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا حق علی علیہ السلام ہے۔ تو اس لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، اس لیے اسلام ہمارا قابل فخر دین بن گیا۔ اسلام قابل فخر دین تب بنتا ہے جب مولا علی علیہ السلام کی اتباع کی جاتی ہے، محبت کے ساتھ اتباع کی جاتی ہے۔ کہ اگر صرف اظہار محبت کیا جائے اور مولا علی علیہ السلام کی اتباع نہ کی جائے، باقی انسانوں کے مسائل حل نہ کیے جائیں، کہ حضرت علی علیہ السلام پوری انسانیت کے مسائل حل کرنے کے ضامن ہیں، کہ ان کی محبت میں ہم تمام انسانوں کے لیے منبع ہدایت ہیں، ہم تمام انسانوں کی مسائل حل کرنے والے، ہم تمام انسانوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں۔ تو عید غدیر تمام انسانوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے محبت و اخوت و رواداری کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور سچائیاں کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے، جس طرح کے ارشاد ہوتا ہے حدیث میں کہ ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے اور نیکیاں کرے وہ اس کے لیے روز عید ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔